अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू नावल, इस्लामिक बेस पर नावल है। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। तो चलते हैं नावल की जानिब। वो दिसंबर की यकबस्ता रात थी। रात जब ज़ी नफ्स अपने कमरों में कंबल में दिप के आरामदा नींद ले रहे थे, वहीं वो इस पोशीदा मगर सुनसान सड़क पर मज़े से झूमती चलती जा रही थी। रात का पिछला पहर था। गालिबन वो वक्त, जगह और मौसम का लिहाज किए बिना ही दोनों हाथ कोट की जेब में डाले धीमे से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। इसने टखनों तक आता जर्द फ़राक पहन रखा था। सादा सा फ़राक था जिसका घेराव ज़्यादा ना था। इसके ऊपर स्याह रंग का कोट पहन रखा था। हवाएं इसके चेहरे पर दोनों तरफ बाल गिरा रही थी। वो कमर से नीचे तक लंबे थे। गहरे स्याह बाल जो कि कंधों तक सीधे थे मगर इससे नीचे घुंघराले हो जाते थे। इसकी आंखें भी ऐसी ही थी, स्याह, गहरी, दिलकश और चमकदार। एक बंगले के सामने इसने कदम रोके। बंगले के बाहर क्यारियाँ बनी थी जिसमें गुलाब के मुख्तलिफ रंग के फूल खिले थे, मगर अंधेरे में हर रंग ही नीलगों सा गुमान दे रहा था। वो करीब आई और हाथ में नाजुक अंदामी से फूल को पकड़ा। नरम फूल इसके नरम मुलायम हाथों को गज़ेर लम्स बख्शने लगा। इसने सांस अंदर उतारी। गुलाब की मखसूस खुशबू सांसों के ज़रिए इसके बदन तक उतर गई। वो कितने ही लम्हे गुलाब की खुशबू से अपनी रूह को फट बख्शती रही। अचानक किसी ख्याल के तहत सीधी हुई सड़क पर पीछे को गई और बंगले का बाहर देखा। अंधेरे में रंग मालूम ना होता था मगर इसकी नज़रें बहुत तेज़ थी। वो सरमई रंग के मुख्तलिफ शेड्स वाली दीवारें और टाइलों से आरास्त बंगला था। लड़की ने देखते ही देखते घर का बैरूनी नक्शा ज़हन में मकीद कर लिया। हवा के बाइस बाल एक बार मज़ीद उड़कर मुंह पर आए तो उंगली की मदद से पीछे किए। अगले ही लम्हे मसरूर सी हंसी हंसकर आगे बढ़ गई। वो फिर से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक रत्ती भर भी नज़र किसी दूसरे घर या बंगले पर भी ना डालती थी। इसकी नज़रें तो बिन देखे भी सुरमई बंगले पर ही जम चुकी थी। वो ऐसी ही थी जो चीज़ पहली ही बार इसके ज़हन में नक्श छोड़ जाए, इसकी आंखों को खैर कर दे या इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ले, वो इसकी चाहत बन जाती थी। इस चीज़ को हासिल करना इसका जुनून बन जाता था। वो वस्त सड़क में दोनों बाजू खोल कर कदमों पर मुकम्मल घूमी। यकबस्ता और मौसम की सख्ती इस पर असर अंदाज नहीं हो रही थी। नीलगों रोशनी में परशाल चलती हुई इसका ही हिस्सा लग रही थी। दफ्तर वो एक मोड़ मुड़ी और गोया हवा में कहीं गायब हो गई। नशे से चढ़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई, कुड़ी पतंग सी लड़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई। इस कमरे में समात को तबाह कर देने वाली आवाज़ में म्यूजिक बज रहा था। मुनासिब साहिब के इस कमरे में दो बूफर रखे थे जो 6 घंटे से गला गा रहे थे, जबकि वो पांचों लड़के धूत हुए पड़े थे। डांस करके और ड्रिंक करके जब थकन से चूर हो चुके तो फर्श पर जो जहाँ था वहीं रह गया। किसी की हिम्मत ना थी कि म्यूजिक की आवाज़ कम कर दे। ज़मीन पर जहाँ बजा खाने के पैकेट पड़े थे जो इस तरह बिखरे थे कि अगर मुगलों के डब्बे में रखे जाते तो नफ़ा से पड़े होते। एक जानिब शराब की बोतलें लड़ती पड़ी थी, चलती बुझती पड़ा था। ढेर भी पास बैठा दो लड़के इसके कदमों में लेटे बढ़े जा रहा था। गाने के अल्फाज बढ़ाए जा रहा था। दो लड़के इसके कदमों में जबकि पांचवें हुए थे लगाकर बैठा। चौथा लड़का दीवार के पास पड़ा था जबकि पांचवां टेक लगाकर बैठने वजूदों से बेगाना मालूम होते थे सवाए एक के। वो पांच मुकम्मल तौर पर अपने वजूदों से बेगाना मालूम होते थे सवाए एक के। वो दरवाजे के सामने बैठा था। इसकी आंखें मुकम्मल खुली थी। वो दरवाजे के सामने बैठा था। इसकी आंखें मुकम्मल खुली थी। जिसकी रगे नशे की ज्यादती के बायस पूरे होशोवास में था, मगर वो पूरे होशोवास में बैठा था। बाकी लड़कों को देखते हुए इसे ना होवारियत से तेज म्यूजिक इसकी समाज पर असरअंदाज नहीं हो रहा था। असरअंदाज नहीं ज्यादा तेज आवाज बासानी सुन सकता था। आसानी से सुन सकता था। हालांकि आवाज खुलती थी कि एक होशमंद इंसान बह पड़े, मगर इस वक्त नशे की ज्यादती की वजह से नाक से बह रहा था। लड़के ने उंगली की पोर से उंगली की मदद से नजरों के सामने लाया, फिर अस्ताजिया अंदाज में देखते हुए मारकर हवा में उड़ा दिया।
ایک بار مزید باقی لڑکوں کو دیکھا اتنا نشہ کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکھڑایا نہیں تھا، آرام سے بنا ڈولے دروازہ کھولے بلیڈی بورننگ پارٹی لڑکوں کی طرف منہ کر کے تھوکا جس میں خون بھی شامل تھا اور دروازہ دہاڑ کے بند کر دیا۔ وہ پارٹی بالکل بھی بورنگ نہیں تھی، ایک دھماکے دار پارٹی جس میں میوزک، ناچ گانا، نشہ ذات اور لڑکیاں تک بھی شامل تھی۔ کمرے میں تیز میوزک اور دھت پڑے لڑکے یوں ہی پڑے رہے۔ دسمبر کی سرد راتوں میں سے وہ رات بھی آہستہ آہستہ ڈل رہی تھی تاکہ اگلی صبح پھر ابھر سکے۔ فرا ٹریسیا اپنی اونچی آواز والی عادت سے مجبور اسے ہاسٹل میں آوازیں دیتی پھر رہی تھی۔ توبہ ہے ٹریسیا، کیوں صبح صبح کان کھا رہی ہو؟ فرا اپی اپنے کمرے میں ہی ہوگی نا؟ ہاسٹل کے برآمدے میں رکھے صوفے پر دھری منال نوٹ بک سے سر اٹھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ سوچ کر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ درمیانے قد کی صحت مند لڑکی تھی، چٹا سفید رنگ بال لڑکوں کے سٹائل میں کٹے ہوئے، جینز اور سویٹر پہنے وہ بالکل ٹام بوائے لگتی تھی۔ سرمئی رنگ کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی جو مسکراتے ہوئے تقریباً بند ہو جاتی تھی۔ تم کیا لکھ رہی ہو؟ ٹریسیا اس کے ساتھ آ کر دڑم سے بیٹھی۔ منال نہ صرف اس کے بیٹھنے سے بلکہ اس کی اونچی آواز کی وجہ سے ڈر کر صوفے سے اچھلی۔ ٹریسیا، اگر تم کالونی کے گیٹ پر بھی جا کر یہ سوال کرو تو مجھے سنائی دے گا، تم پلیز نہ آیا کرو۔ ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک پوری قوت کے ساتھ ٹریسیا کے منہ پر دے ماری۔ اچھا، آئندہ سے کالونی کے گیٹ سے ہی تمہیں آواز دوں گی، مگر مجھے تمہاری آواز نہیں آئے گی، سو مجھے قریب آنا ہی پڑے گا۔ منال کی پھینکی گئی نوٹ بک واپس اس کی طرف اچھالتے ہوئے ٹریسیا اس کے کان کے پاس آ کر ڈٹائی سے چلائی تھی اور رکے بنا فرا کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پاٹا اسپیکر بے سری کالی بدرو، منال نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چند سانسیں اس کے سنسناہٹ دور کری جو سردی کے باعث کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی، پھر پوری قوت سے چلا کر ٹریسیا کو الک بات سے نوازا۔ ٹریسیا ایک صاف ہوم کرسچن لڑکی تھی، سیاہ جلد، سیاہ پھولے ہوئے گھنگرالے بال اور سیاہ آنکھوں کے ساتھ واحد چیز جو سفید تھی وہ اس کے دانت تھے، یا پھر وہ سفید کڑا جو اس کی کلائی میں جھولتا رہتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی سیاہ تھے، بقول منال کے وہ کالی بدرو ہی لگ رہی تھی۔ چٹی کوئی، ٹریسیا نے بھی اسے القاب سے نوازنا ضروری سمجھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو القاب نوازنا اپنے اولین فرض سمجھتی تھی۔ ٹریسیا دروازہ کھول کر فرا کے کمرے میں گھس گئی، جبکہ منال منہ ہی منہ میں گالیاں کرتی واپس نوٹ بک پر جھک گئی۔ آج کل اسے ایک شوق چڑھا ہوا تھا ناول لکھنے کا۔ وہ پین منہ میں دبائے خیالوں، تاروں، سیاروں اور خلاؤں میں جا چکی تھی۔ نیچے گود میں پڑی نوٹ بک 2 دن سے اسی انتظار میں تھی کہ کب منال محترمہ اس کے سفید پنوں کو سیاہی سے سجائے گی۔ ایک سائیڈ پر لگے ہیٹر کے باعث گرماہٹ تھی، ورنہ باہر کا موسم تو تھرتھرانے والا تھا۔ ناول پڑھ لیتے ہیں نا تو ناول کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو چینل کو۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت اچھے ناول پڑھنے کو ملیں گے۔ سبسکرائب کر دینے سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ناول تو آپ لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں نا یہاں تک آ کے، تو پھر سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔ کمرہ مدھم زرد روشنی میں ڈوبا تھا، دیواروں کے رنگ اور روغن سے وہ ایک نفس قسم کے انسان کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ سادہ کمرہ جس کے بیڈ پر لے کر کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، سادہ نفیس تھا۔ سامنے والی دیوار پر خوبصورت گرافی میں اللہ لکھی ہوئی تھی، سینری لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے باہر نیلگوں اندھیرا روشنی صبح میں بدل رہا تھا۔ فضا میں موزن کی آواز اذان کہتی ہی پرلطف آوازیں گونج رہی تھی۔ ایک جانب جہاں تیز موسیقی سن کر دل بہکائے جا رہا تھا، وہاں دوسری جانب اذان کے پرنور بول دل کو بہلائے جا رہا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب پیچھے کر کے جائے نماز بچھا تھا، سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس وہ دونوں بیٹھا نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ شہوار شاہ تھا، 30 سالہ شہوار شاہ، جس کے چہرے پر سنت نبوی سجی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار تھیں، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تاثر آتا تھا، بات کرتے ہوئے لہجہ میٹھا اور انداز باذوق ہوتا تھا۔ وہ باہر پلس میں مقیم تمام لڑکوں میں سب سے بڑا تھا۔ شہوار نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نظروں کے سامنے ایک چہرہ آیا،
یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے میرے اپنوں کے لیے ہدایت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے جنت میں اپنوں کا ساتھ مانگتا ہوں۔ مجھے اور میرے پیاروں کو اپنے راستے کی طرف موڑ دے، راستہ جو سچا ہے، راستہ جس پر تیرا انعام ہے، مجھے وہ توفیق دے کہ تجھے راضی کر سکوں۔ میرے پیاروں سے بھی راضی ہو جا۔ مکمل وصفوں کے ساتھ دعا کرتے شہوار شاہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یہ خوبصورتی ہے انسان کی کہ اللہ سے مانگے کہ وہ بڑا سے بڑا انسان تو آنسو بہا کر بچے کی طرح بات منوا لیتا ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ کیوں کر اپنے بندے کی چاہت رد کرے گا جو بڑے لاڈ اور ضد سے کی گئی ہو۔ شہوار نے جائے نماز طے کر سائیڈ پر رکھا اور خیال آنے پر کمرے سے نکلا۔ خیال کسی اپنے کا پیارے کا۔ وہ شہوار شاہ کے پیاروں کی فہرست میں سے ہی مقدم اور اول درجے پر ایک شخص موجود تھا جو اس کی دعاؤں کا ہمیشہ حصہ رہتا تھا، جو اس کی فکر کا محور رہتا تھا۔ شہوار نے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ بجایا، کوئی جواب نہیں۔ موصوف اب تک سو رہے ہیں۔ خیال آنے پر وہ اندر بڑھ گیا۔ اس سے اندر سوئے انسان کو اٹھانا تھا نماز کے لیے، اور صبح کی نماز کے لیے 1000 میٹھی نیندیں بھی قربان کرنا پڑیں تو غلط نہیں۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ شہوار نے کمرے میں قدم رکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ناگوار بو نے اس کی سانسوں کا احاطہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے شہوار کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ وائس اوور کی ہے، تو اس لیے جو آج کی قسم میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو پلیز اس کا بیڈ کمنٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ کل سے عادت ہو جائے گی مجھے۔ وہ صبح سرد سی طلوع ہوئی تھی۔ ایسے سرد موسم میں بہار پلیس سینٹر ہیٹر کے باعث نرم گرم ماحول میں ڈھلا ہوا تھا۔ خوبصورت بنگلے کے اندر آؤ تو وہ ایک فریبہ مائل خاتون تھی۔ آف وائٹ کلر کی سادہ لانگ میکسی، گلے میں موتیوں کی لڑی پہنے وہ بہت ڈیسنٹ سی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے پر جھریاں نمایاں تھیں مگر رنگ اور نقشوں سے ایک خوبصورت خاتون تھی۔ اسٹیک کے سہارے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ایک ملازمہ باوردی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ صبح بخیر میڈم۔ ملازمہ نے سر جھکاتے ہوئے صبح کا سلام پیش کیا۔ خاتون نے مسکرا کر ملازمہ کو سلام قبول کیا اور قدم آگے کیے۔ کیٹ بھی ساتھ ہولی۔ میرے شہزادے اٹھ گئے؟ خاتون نے دریافت کیا۔ نہیں میڈم، عصائی ملازمہ نے اطلاع دی۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ شیف کو کہہ کر ناشتہ لگوائیں۔ کیٹ حکم پاتے ہی فوراً کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ خاتون نے رخ اپنے شہزادوں کے کمرے کی طرف کر لیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر بڑھی اور توقع کے مطابق ایک آڑا ترچھا کمبل میں لپٹا بیڈ پر پڑا تھا۔ کچھ دیر وہ بیڈ پہ پڑے اپنے نالائق شہزادے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور اسٹک اٹھا کر زور سے کمبل پر ماری۔ اٹھ جائے میرے نالائق پوتے، دن چڑھ چکا ہے، کمبل کے نیچے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کسی نے سچ کہا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور آپ بھی وہی بھوت ہیں۔ انہوں نے اسٹک زور سے کمبل پر برسائی، فائدہ نہ ہوا تو مزید دو ہتھیار چلایا۔ اوئے ڈارلنگ، اچھا سوری نا بابا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ چٹی چٹاک نیلی آنکھوں والا اولا اپنے چاروں قدموں پر چلتی لان سے باہر پلیس کی اندرونی طرف آتے ہوئے نخرہ دکھانے میں مصروف تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے خود کو نظر انداز کرنے والے کو ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ اولا کی خفگی عروج پر تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسے چھوڑ کر دوسری بلی کو پہلے پیار کر لیا گیا تھا۔ یہ خوبصورت حسینہ کے حق پر ڈاکہ تھا اور اب اسے پورا حق تھا ناراض ہونے کا۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، میں ابھی بات نہیں کروں گا، میں ٹویٹی کے پاس جا رہا ہوں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی چال چلی گئی۔ اولا کو جب قدم پلٹتے ہوئے سنائی دی اور یقین ہو گیا کہ اس کے حصہ کا پیار کسی اور بلی کو ملنے والا ہے تو ساری ناراضگی پسے پشت ڈال کر اس کی طرف بھاگی۔ میاؤں، تھوڑی کھینچ کر شکایتی انداز میں بولتی وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ ہا، ٹویٹی کا نام سن کر کیسے سیدھی ہوئی ہو تم؟ چلتی ہو، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اولا کو بازوں میں اٹھاتے ہوئے تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ اولا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے پنجے چلائے۔ وہ گولڈن بلی سے کسی صورت پسند نہیں تھی۔ اچھا بابا، بس اتنی ہائپر کیوں ہو جاتی ہو تم؟ زیادہ ہی خوبصورت ہو۔ نیلی آنکھوں والی حسینہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں ہی آفت تھی۔ اولا کو ایسے ہی گود میں اٹھائے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے وہ بیڈ روم کی جانب بڑھا، تب دیکھا بہار جان اپنی اسٹک کمبل پر برسا رہی تھی۔ بہار جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ اولا کو نیچے اتارا، آگے بڑھ کر ان سے اسٹک لی۔ اولا نیچے اتر کر اس کے قدموں پر لوٹنے لگی۔ وہ 23 سالہ روحان حیدر تھا، بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے،
خوبصورت نقش والا مرد، گہری بھوری چمکدار آنکھیں، یہ ڈھیٹ ہڈی ہے روحان جان، ان کو ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھلا دیکھیے، دن نکل چکا ہے اور یہ پڑے ہیں مزے سے بستر توڑنے کو۔ دادوں نے گلہ کیا۔ بہار جان، حدید کافی دیر تک پڑھتا رہا ہے، کل اسے سونے دیں اس وقت۔ روحان کی بات سن کر بہار جان کی آنکھیں اچنبھے سے وہاں ہوئی۔ بیٹا، اگر آپ کہتے ہیں سورج آج جنوب سے نکلا ہے تو ہم یقین کر لیتے، مگر یہ آپ نے بہت ناممکن بات کر دی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر بولی، میری پیاری بہار جان، اپنی سماعت پر یقین کر لیں، اور ویسے بھی میں آپ سے اس قدر خطرناک مذاق کیوں کروں گا؟ روحان نے اپنے ہاتھ بہار جان کے کندھے پر رکھ کر انہیں یقین دہانی کروائی۔ مگر یہ کرشمہ سرزد کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک شک میں تھی۔ حدید پڑھ رہا تھا، وہ بھی رات کو، اور وہ بھی ہفتے کی رات کو۔ یہ نہایت ان پٹی سی بات لگتی تھی۔ آہ بہار جان، ایک پری کی بدولت۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لاتے ہوئے بتانے لگا۔ اچھا، ہمیں تفصیل سے بتائیے، بہار جان نے فرمائش کی۔ میڈم، ناشتہ لگ چکا ہے۔ روحان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، جا کر میرے دوسرے فرزندوں کو بھی بلا لائیں۔ روحان کا ہاتھ پکڑے وہ ناشتے کی میز کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، میڈم، میں شہوار صاحب کو کہہ آئی ہوں، چھوٹے صاحب کو آپ خود ہی بلاوا بھیج دیں، میں ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ کیٹ نے گویا ہاتھ جھاڑ کر منت کی تھی۔ بہار پلس کا ایک واحد کمرہ تھا جسے کیٹ اپنے لیے سرد سمجھتی تھی، وہاں جانا ممنوع تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک انسان کو جانے کی اجازت تھی، اور وہ تھا شہوار شاہ تھا۔ ٹھیک ہے، شہوار خود ہی سے پیغام دے دیں گے، کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے کیٹ کو جانے کا کہا۔ گڈ مارننگ بہار جان، وہ روحان کا ہمعمر حدید حیدر تھا جو جمائی روکتا ہوا روحان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ پھٹی ہوئی کالی جینز کے اوپر رنگوں کے بھرمار والی شرٹ، جس پر سامنے کی طرف آڑے ترچھے کٹ لگے ہوئے تھے، بال نہایت نفیس طریقے سے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی جانب محو پرواز تھے۔ وہ اجڑے چمن کی عکاسی کر رہا تھا۔ گلے میں انگریزی لفظ ایچ کا لٹکتا ہوا لاکٹ، بائیں کان کی لو میں دھنسی ہوئی میٹل کی پن، کلائی میں پڑے بے شمار رنگ برنگے بینڈز، اور وہ منہ دھو کر رات والے کپڑے بدلے بنا ہی آ گیا تھا۔ پانی کے قطرے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں باڑ کی طرح سجی پلکوں پر جمے تھے۔ ماشاء اللہ، ذہ نصیب، بیدار ہو گئے میرے جہاد بعلم کے مجاہد؟ بہار جان نے طنز بھرے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ لیڈی سپرنگ، اتنی ٹف اردو نہ بولا کریں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حدید نے جوس کا گلاس بھرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر بہار جان مسکرا دی۔ روحان بھی ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ انہیں لارڈ میں لیڈی سپرنگ کہا کرتا تھا۔ السلام علیکم بی جان، وہ شہوار تھا۔ اپنی بھاری مگر نفیس آواز میں سلام کرتے ہوئے اس نے بہار جان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ انہیں بہار جان کے بجائے بی جان مخاطب کرتا تھا۔ وعلیکم السلام ہمارے خوبرو خوبصورت فرزند، اللہ آپ کو ہر کامیابی عطا کرے۔ بہار جان نے شفقت سے شہوار کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیں۔ شہوار بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ حدید چاند سیدھے ہو کر بیٹھے۔ بہار جان نے اسے ٹوکا جو کرسی پر پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ ان کے ٹوکنے پر ایک ٹانگ نیچے گرا لی۔ ہاں، تو میں پوچھ رہی تھی، کل رات آپ پڑھ رہے تھے، ذرا ہمیں بھی بتائیں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بہار بیگم واپس نہ حل شدہ مدعے کی طرف آئی۔ لیڈی سپرنگ، آپ جانتی ہیں نا، اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا دل ہے اب ہم اس کام کو پورا زور و شور سے کرنے کا، آپ کا نام روشن کرنے کا۔ موج مستی کا کیا ہے، وہ تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ حدید فخریہ کالر جھاڑتے ہوئے بولا، ویسے ہمارا نام تو آپ اب بھی روشن کر رہے ہیں، اور اسٹڈی ہے میں یا وہ لڑکی؟ بہار جان نے لڑکی کے لفظ پر زور دیا تو وہ چونک کر روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان بہار جان نے لڑکی کے لفظ پر زور دیا تو اس نے چونک کر روحان کو دیکھا۔ رونی مائی سن، لگتا ہے تمہاری بلیاں بہت تنگ کرنے لگی ہیں، کہو تو انہیں کسی نالے میں پھینک آؤں؟ حدید نے ٹیبل کے نیچے سے روحان کے پاؤں پر پاؤں مارا تو روحان نے اسے گھورا۔ ہم سے بات کریں، ہمیں بتائیں کون ہے وہ لڑکی؟ بہار جان نے حدید سے استفسار کیا، ساتھ ہی نظروں سے ٹوکا بھی تھا۔ ہاں حدید، بولو، اگر مناسب ہوا تو میں اور بی جان تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گے۔ شہوار نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہاں، پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے، اصولاً میرا نمبر تو تیسرا ہے۔ حدید واپس ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھتے ہوئے اعصاب لگاتے ہوئے بولا۔
وہ شہوار کو باں پکارتا تھا۔ یہ عادت بچپن کی ہی تھی اور روحان کی ٹانگوں سے آ کر لپٹی تو اس نے اولا کو گود میں بٹھا لیا۔ روحان کی ایک جان ان بلیوں میں بستی تھی اور ایک جان حدید میں۔ ایسا ضروری تو نہیں مجھ سے پہلے تمہاری شادی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو اس سے نسبت طے کر لو، بجائے اس کے کہ بے نام رشتہ قائم کرو، شہوار سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا اشارہ محبت کے نام پر لڑکا لڑکی کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جانے کی طرف تھا۔ ہاں حدید جان، شہوار ٹھیک کہہ رہا ہے، بہار جان نے بھی تائید کی۔ لڑکی نے ایک شرط رکھی ہے بہار جان، روحان نے حدید کے بولنے سے پہلے اطلاع دی۔ اگر اس بار حدید فائنل ایئر کلیئر کر لیتا ہے تو وہ ضرور حدید سے شادی کرے گی۔ پہلے تو وہ حدید کی حرکتیں دیکھ کر اس سے بھاگتی رہی، مگر جب اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو لڑکی نے یہ شرط رکھ دی۔ اسے لگا حدید اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر یہ تو کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ روحان نے مزید بتایا، صحیح، یعنی یہ وجہ خاص ہے۔ محترم کے پڑھائی کو اہم جاننے کے پیچھے ہم ملنا چاہیں گے اس فرشتہ صفت دوشیزہ سے جس نے ہماری زندگی کا یہ معمہ حل کر دیا۔ بہار جان وقتاً شکر بجا لائی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ اور بولتا، شہوار کی طرف والی سب سے آخر والی کرسی پر وہ آ کر بیٹھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھیرے ہوئے جو گردن کے پاس 2 انچ کی پونی میں بندھے ہوئے تھے، ایسے کہ آگے سے چھوٹے ہی تھے۔ جینز اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس، دائیں بازو میں لٹکتا ہوا ڈھیلا سا بریسلٹ، بائیں انگوٹھے میں میڈیم کا چھلا چڑھا ہوا تھا۔ ہیزل رنگ آنکھوں میں بیزاریت اور نشے کا ہلکا سا خمار لیے وہ اپنے وجود کے گرد ایکس باڈی سپرے کا احاطہ کیا ہوئے جس کی خوشبو وہاں موجود نفوس کی سانسوں کو بدحوش کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی قسم کا سلام دعا کے بغیر آ کر بیٹھا، جوس کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کیا، بریڈ کا سلائس سوکھا ہی منہ میں چباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے وہاں بیٹھے ایک بھی نفیس پر نظر نہیں ڈالی۔ اسے اپنی ہی دنیا میں رہنا پسند تھا۔ اس کے قدم باہر کی طرف تھے۔ کہاں جا رہے ہو، کب آئے گا، کوئی اطلاع نہیں۔ ایک لمحے کے لیے آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ شہوار نے اسے افسوس سے دیکھا۔ بہار جان کی آنکھوں میں بھی فکر لہرائی تھی۔ روحان نے ان کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ حدید کی سوچوں نے بھی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شہوار، آپ کچھ سمجھاتے کیوں نہیں؟ اسے بہار جان نے شہوار کی طرف امید سے دیکھا۔ میں کوشش کروں گا، اسے کچھ وقت دیں اور بہتر ہوگا، شہوار نے انہیں تسلی دی۔ ان کے 4 فرزندوں میں سے وہی ایک تھا جو اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی جنبش کی تیزی کا سبب بنتا تھا۔ وہ ضدی، خودسر، خودغرض اور اکڑ مزاج اور نہایت بگڑا ہوا ان کا چھوٹا پوتا تھا۔ وہ پراسرار شخصیت رکھنے والا 25 سالہ سالار شاہ تھا۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، یہ ہمیشہ ایک حل طلب سوال ہوتا تھا۔ آج کی قصہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے پہلی دفعہ وائس اوور کیا ہے، اس وجہ سے جو بھی غلطی ہو اس کو آپ لوگ اگنور کر دینا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور لائک بھی کر دیا کریں اگر ناول اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اسلامک ناول ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ میں مجھے اپنی رائے بتا سکتے ہیں۔